याद सादिक साहब के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है, वो इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक है। और ये देखें कि मौजूदा हुकूमत जो है और जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो इस इंतहाई काबिल मज़म्मत इस मुहिम में शामिल हैं। ये पोस्टर जो है वो सारे ख़ुद छपवा रहे हैं। रात हमारे वर्कर्स ने उनको पकड़ा है और ये मालूम हुआ है कि उनका तल्लुक़ जो है वो पीटीआई से था। हुकूमत जो है ये हुकूमती सरपरस्ती में जो है ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक तरफ फवाद चौधरी के बयान पे हुकूमत वजाहतें दे रही है और दूसरी तरफ याद सादिक साहब के बयान पर जो है वो प्रोपागेट कर रही है, ख़ुद प्रोपेगेंडा कर रही है। इंडिया के मीडिया का जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को जो है वो आगे बढ़ा रही है और ये एक मुल्क दुश्मनी है और पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने की बात है। और सिर्फ मकसद एक ये है कि पीडीएम को या पीएमएलएन को जो है वो इस बयान की वजह से जो है वो पहले इंडिया के मीडिया से मंसूब किया जाए, उसके बाद फिर जो है वो इंडिया से मंसूब किया जाए, गद्दारी का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर अदारों से मुतसादम कराया जाए। अदारों के साथ तसादम जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो रियासत के हक़ में नहीं हो सकता। ये साजिश कर रही है इस वक्त पीटीआई जो है वो इस कौम का फ्यूचर है, तो इसलिए उन्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि वोट को इज़्ज़त दो से क्या मुराद है। वोट को इज़्ज़त दो, वोट के फ़ैसले को तस्लीम करो, आवाम के फ़ैसले को तस्लीम करो, इसमें क्या भलाई है। और इसके ख़िलाफ़ जो प्रोपागेशन हो रही है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को कभी टाइगर फोर्स के नाम पे कभी किसी और नाम पे जो है उनको सोशल मीडिया के ज़रिए से उनको जो है वो कंफ्यूज किया जा रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम नौजवानों को जो है वो जमहूरियत से, जमहूरी राय से और वोट को इज़्ज़त दो के नारे से जो है उनको रोशनास करवाएँ। ये हमारा बिल्कुल पुरअमन प्रोग्राम होगा और इसमें हम अपने जो नौजवान हैं उनकी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो है उनको इस जो है वो सिमत लाएंगे। और इसमें कत्तन कोई ऐसा मामला नहीं है जो टाइगर फोर्स के ज़ुम्मे न लगाए। इन्होंने टाइगर फोर्स को टाउट फोर्स बना दिया है। वो अब टाइगर फोर्स नहीं है, वो टाउट फोर्स है। वो जाते हैं दुकानदारों के पास और खामखाई जो है वो फ़ोन निकाल के वो कहते हैं कि हम आपकी जो है वो तस्वीर लेके भेजने लगे हैं ऊपर, और वहाँ से जो है वो लोगों से पैसे लेते हैं। इसी तरह से वो सिविल हुकाम को, पुलिस को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं और वो टाइगर फोर्स जो है वो इस वक्त एक टाउट फोर्स का जो है वो रूप धार चुकी है। सर, डायलॉग की आपकी पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं की तरफ से आया कि डायलॉग होना चाहिए, लेकिन इतराज़ यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है इस डायलॉग के अगेंस्ट हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द पार्टी क्या? जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मियां नवाज शरीफ जो हमारी पार्टी के कायद हैं, उनकी राय, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वही पार्टी की राय है। उसी के साथ पार्टी की लीडरशिप भी और अवाम, वोटर्स, सपोर्टर सब जो है वो मुत्फिक हैं। जो डायलॉग की बात हो रही है, देखें मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अगर वोट को की इज़्ज़त की बात करते हैं, वो अगर अवामी राय को तस्लीम करने की बात करते हैं, अगर वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, तो यकीनन फिर उनका पार्लियामेंट पे और ये मौजूदा जो सिस्टम है उसके ऊपर उनका एतमाद है। अब इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कि अदारों की मुदाखलत जो है वो ख़त्म हो, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो एम्पावर हो, तो इन सारे मामलात के लिए जो है आखिर किसी न किसी जो है वो सतह पे लोगों को टेबल पे तो बैठना होगा और उसके लिए सबसे बेहतर जगह जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और पार्लियामेंट में जो है इस डायलॉग का आगाज़ किया जाए, जिसे अदारा जाती डायलॉग का जो है वो नाम दिया जाता है। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस हों कि किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, किस तरह से इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जा सकता है, किस तरह से गैर सियासी मुदाखलत जो है वो उसको रोका जा सकता है। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए और अदारों की जो आइनी हदूद हैं उनके अगर उनको रीफ्रेम करना है या उनका तयन करना है
یا ان کو جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ریفریم کرنا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سے PMLN کا بھی یہ سٹانس رہا ہے، اور جو فارورڈ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی جس دن ووٹ اٹھایا تھا انہوں نے بھی یہ بات کی تھی، تو یہ ایک مثبت بات ہے۔ لیکن موجودہ حکومت یہ نہیں چاہتی، موجودہ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف نفرت اور انتقام کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور اس نفرت اور انتقام کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت وزیر اعظم جو ہے اس کی نمائندگی جو ہے اس کے ترجمان کر رہے ہیں، جو صبح دوپہر شام رات جو ہے اپوزیشن کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اپوزیشن کی لیڈرشپ کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور وزیر اعظم جو ہے وہ آ کے ان کو شاباش دیتا ہے۔ جو ترجمان زیادہ گھٹیا سے گھٹیا بکواس کرتا ہے اپوزیشن کے خلاف، اسے آگے وزیر اعظم جو ہے وہ تھپکی دیتا ہے، اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی جو ہے وہ اس کے راستے پہ چلو۔ تو ایک وزیر اعظم جو ہے اگر اس کی سوچ یہ ہے، اس کا جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے، تو پھر یہ ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ وزیر اعظم کو سوائے انتقام کے اور اسے کچھ سزا ہی نہیں دیتا، کوئی فیصلہ جو ہے وہ بروقت نہیں ہو رہا۔ آٹے کا بحران جو ہے، چینی کا بحران جو ہے، بجلی کا بحران جو ہے، گیس کا جو بحران ہے، اس میں ایک محتاط اور انالیسس بیسڈ جو کیلکولیشن فرق سلیم صاحب نے بھی اور ایک جیو کے پروگرام میں شاہ زیب صاحب نے جو دی ہے، اس کے مطابق تقریباً 2.5 سے 3 ہزار ارب روپے کا جو ہے وہ عوام کو نقصان پہنچا ہے، آٹا خریدنے میں، چینی خریدنے میں اور بجلی کے بل دینے میں۔ اس میں گیس شامل نہیں ہے، سبزیاں شامل نہیں ہیں اور چیزیں شامل نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بر وقت فیصلے نہیں کرتے۔ جو آفیسرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جا کے میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ جہاں میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ کرپشن کے اوپر ایک لیکچر، اور اپنی کرپشن جو ہے وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ جو مافیاز نے جو ہے 2.5-3 ہزار ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے لوٹا ہے، وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور آخر جو ہے وہ میں سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا، اس کے اوپر آگے میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ ایجنڈا کچھ ہوتا ہے، فیصلہ کچھ ہونا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ملک چل نہیں سکتا۔ یہی PDM کا موقف ہے، PMLN کا موقف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے عوام جو ہیں وہ ہماری آواز میں اپنی آواز شامل کریں، خود کو وائس کریں، خود کو رجسٹرڈ کروائیں، تاکہ اس نااہل اور نالائق ٹولے سے جو ہے قوم اور ملک کی جان چھڑائی جا سکے۔ رانا صاحب، میاں نواز شریف نے جو گجرانوالہ اور کوئٹہ میں تقاریر کی، اس سے یہ تاثر ابھرا کہ مسلم لیگ نون بھی ادارے سے تصادم نہیں چاہتی، لیکن انہیں مسئلہ 2 شخصیات سے ہے، عسکری قیادت سے، یعنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے، جو نواز شریف بار بار ان کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ کیا یہ 2 شخصیات جو ہیں اگر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں ادارے سے؟ ان سے مسئلہ یہ دیکھیں، نہ کسی شخصیت سے، نہ کسی ادارے سے، نہ میاں نواز شریف صاحب کو، نہ PMLN کو، نہ PDM کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں اس کردار سے غرض ہے، ہمیں اس مداخلت سے غرض ہے جو الیکشن میں جو ہے وہ کی گئی یا اس وقت کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کردار سے غرض ہے جو جنوبی پنجاب کا نعرہ لگواتا ہے، جو الیکٹیبلز کو بلاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑو، اس پارٹی میں شامل ہو، جو یہ دیکھتا ہے کہ اس سے رزلٹ کیا ہوگا، اور پھر سوچتا ہے کہ ان کو لے جا کے بنی گالا میں پٹے پہنا دیے جائیں۔ ہمیں ان چیزوں سے غرض ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی غیر آئینی، غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ ہم پچھلی کا حساب کرنے یا پچھلوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج سے، گزرے کل کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن آج سے آؤ کوشش کریں کہ اپنا آج بدلیں اور آنے والا جو ہے وہ کل بدلیں۔ کل 2 MPAs ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ کون سے MPA جی؟ ایک نثار صاحب اور ایک اشرف الخالق۔ وہ دونوں جو ہے وہ کرونک لوٹے ہیں، ان کو ہم پارٹی سے نکال چکے ہیں، اور ان کی آپ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ یہی لوٹے جو ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی 30 جون 2019 کو، جس کے اوپر پھر میں نے جو ہے وہ بات کی تھی
اور اگلے دن جو ہے وہ میرے اوپر ان 5 لوٹوں کی وجہ سے 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی. اور یہ وہی 5 لوٹے ہیں، نہ 7 ہوئے ہیں نہ 4 ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں سے جو ہے وہ بیانات لے رہے ہیں. میاں نواز شریف کے بیانیے کی پبلک ایٹ لارج لیول پہ سپورٹ ہے، پبلک ایٹ لارج لیول پہ. آپ کسی ریڑھی والے سے، کسی جو ہے وہ فیکٹری والے سے، کسی دکاندار سے پوچھیں، میاں نواز شریف نے جو بات کی ہے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات موجود تھی، صرف وہ بات کر نہیں پا رہا تھا. جب اس بات کو زبان ملی ہے، میاں نواز شریف نے جب بات کی ہے، تو وہ ہر آدمی نے ایسے سمجھا ہے کہ جیسے یہ تو وہی بات ہے جو میں بھی کرنی چاہتا تھا، وہی بات ہے جو میں بھی محسوس کر رہا تھا. تو اس لیے میاں نواز شریف کی جو بیانیہ ہے، اور وہ بڑا سمپل ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا، اسے ووٹ کی طاقت سے چلائیں. دیٹس اٹ. یہ بتائیے گا کہ جی جو ایاز صادق صاحب کے خلاف ریفرنس دیکھیں، ان کو ہم نے پارٹی رکنیت ان کی جو ہے وہ خارج کر دی ہے. یہ 5 یا 6 جو لوٹے ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس کے لیے جو ہے وہ میں نے ایک لائرز کی ٹیم کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں دیکھیں اور ان کے خلاف ہم ریفرنس دائر کریں گے. پی ڈی ایم آگے جو ہے جلسے کرنے جا رہی ہے مزید، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کو گرانے میں اور آزادانہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے وہ ایک بہت ہی نیک مقصد ہے کہ اس حکومت کو جو ہے وہ چلتا کیا جائے، اس نااہل اور نالائق ٹولے کو، جس ٹولے کی کوئی گورننس ہی نہیں ہے. یعنی نہ کوئی وہ فیصلہ کرتے ہیں عوامی فلاح کا، نہ وہ کوئی. آپ مجھے بتائیں کہ 2.5 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا سنگ بنیاد رکھا ہو. جو ہمارے پروجیکٹ جو میگا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں ان کا افتتاح نہیں کر رہے. اب یہ سکھر سے ملتان تک موٹر وے کمپلیٹ ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. وہاں پہ جو پیٹرول پمپ ہیں، وہاں پہ جو وہ ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں کھانے پینے کے، ان کو جو ہے وہ ان کی آکشن نہیں کر رہے، صرف اس لیے کہ اگر یہ ان کو ہم فنکشنل کر دیں گے، لوگ یہاں پہ سفر کریں گے، وہ نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. تو ان کے جو ہے یہ جو ہے وہ افتتاح نہیں کر رہے. خود کوئی پروجیکٹ انہوں نے جو ہے وہ شروع نہیں کیا، اور کوئی ان کی گورننس نہیں ہے. کوئی بر وقت یہ فیصلے نہیں کرتے. صرف ایک ہی بات پہ جو ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، بس اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہیں ہے. انیشیٹ کون کرے گا ڈائلاگ جس کی آپ بات کریں گے؟ پارلیمنٹ کی سطح پر نجی اسپیکر ان کا ہے، چیئرمین سینٹ پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے. انیشیٹ کون کرے گا؟ نہیں، دیکھیں، ہم تو یہ ایک آپشن دے رہے ہیں نا، ہم یہ آپشن دے رہے ہیں تاکہ ہمارا جو موقف ہے وہ عوام میں جو ہے وہ بہتر انداز سے لیا جائے کہ ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے، ہم کوئی ملک میں افراتفری اور انارکی نہیں چاہتے. ہم ملک کے بنیادی مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی حل کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر اسی کے اوپر ہوگی. تو اس مقصد کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے، کیونکہ پارلیمنٹ مدر آف دی انسٹیٹیوشنز ہے، وہ تمام اداروں کی ماں ہے، وہاں پہ اگر بات شروع ہو تو وہاں سے بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. تمام اداروں کو شامل کیا جا سکتا ہے. جو میڈیا ایک بذات خود ایک بہت بڑا پلیئر ہے، ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میر شکیل الرحمان کو، اس کو انہوں نے جو ہے وہ تقریباً پچھلے 8 ماہ سے اسے جیل میں نہیں رکھا ہوا، اسے یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ بیمار آدمی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اسے جب کوئی پروگرام ان کو ناگوار گزرتا ہے، جب کوئی بات منوانی ہوتی ہے، اسے فوری طور پہ وہاں پہ گاڑی لگوا دیتے ہیں. چلیں جی ان کو جیل بھیجیں جی، چلیں جی ان کو جا کے جو ہے وہ جیل میں پھینکیں جی. اور اس طرح سے انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ریاست میں، جس ملک میں، جس حکومت کا یہ وتیرہ ہو کہ وہ میڈیا کو بھی بلیک میل کر رہا ہے، اپنے مخالفین کو، اپوزیشن کو بلیک میل کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ حکومت چل سکتی ہے؟ اس طرح سے جو ہے وہ ملک چل سکتا ہے؟ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے تھوڑی دیر پہلے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کی اناؤنسمنٹ کی ہے. گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں وہاں متحرک ہیں. اس اناؤنسمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ
انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے جو کہ الیکشن رولز کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ان کے اس اعلان کی جو ہے وہ زیرو ویلیو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اس کو صوبے کا درجہ دینا ہے تو پھر آپ نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے، اور اگر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو تمام پارٹیز کو اور خاص طور پہ پی ڈی ایم میں شامل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ انہوں نے بالکل ایک گمک جو ہے وہ کھیلی ہے، صرف الیکشن میں وہاں سے ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ وہی کچھ ہو رہا ہے جس کا جو ہے وہ احتجاج ہم کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی الیکٹیبلز کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے، پیپلز پارٹی کے کیمپ سے بھی اور پی ایم ایل این کے کیمپ سے بھی، اور کسی کو آزاد کھڑا کر دیا ہے، کسی کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جا رہی ہیں اگلے ویک میں، اور وہاں پہ جا کے وہ سارا جو ہے یہ چٹھا کٹھا جو ہے وہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر وہ بات کریں گے۔ یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے ابھی گلگت بلتستان میں خطاب کیا اور کہا کہ طاقتوروں کو کٹہرے میں لائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کس کی ٹانگیں کانپتی اور کس کے پسینے چھوٹتے ہیں۔ دیکھیں، طاقتوروں کو کٹہرے میں لانا جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ طاقتوروں کو کٹہرے میں لانا جو ہے وہ جو رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی کے ذریعے ہی لایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین نیب کی ویڈیو بنا کے اسے بلیک میل کر کے نہیں لایا جا سکتا۔ اگر طاقتوروں کو لانا ہے کٹہرے میں تو پھر لائے مالب جبا والوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں، لائے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کٹہرے میں، لائے جو اپنا وہ بی آر ٹی ہے اس کے لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں، لائے اپنا جو ہے وہ جہانگیر ترین کو کٹہرے میں، لائے وہ زلفی بخاری کو کٹہرے میں۔ یہ لوگ طاقتور ہے نا، اپوزیشن تو طاقتور نہیں ہے۔ اپوزیشن تو طاقتور نہیں ہوتی، طاقتور تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو با اختیار ہوتے ہیں، برس اقتدار ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے چور چکے جو ہیں اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لائے ان کو کٹہرے میں، اور کہے چیئرمین نیب کو تو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، بلیک میل کیا ہوا ہے انہیں اسے، وہ اس جو ہے وہ ویڈیو کی بنیاد کے اوپر، اور اس کو جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے طاقتوروں کو ان کے دور میں تو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عوامی دور اور جمہوری دور آئے گا، اور اس میں جو ہے وہ ایک ایسے احتساب کی بنیاد رکھی جائے گی جو پہلے نہیں رکھی جا سکی، کہ جو بے لاگ ہو اور سب اس میں جو ہے وہ برابر ہوں، اور اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو۔ یہ نہیں کہ 35 سال پرانا مقدمہ جو ہے اسے آپ نکال کے 2 لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، اور خود جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جو کل کی بات ہے، جو ابھی یہ تازہ جو ہے یہ 300 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے چینی میں، 950 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے آٹے میں، کوئی تقریباً 1000 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے بجلی میں، گیس اور باقی چیزیں علیحدہ ہیں، اور ان جو ہے وہ شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ پاکستان بنے گی، اور اس حوالے سے کیا کوئی انجینئرنگ وغیرہ ود ان پی ایم ایل این یا آؤٹ سائڈ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ انجینئرنگ وغیرہ جو ہے وہ اگر انہوں نے کرنی ہے تو اس انجینئرنگ کے خلاف تو ہمارا سٹانس ہے، ہم اس انجینئرنگ سے جو ہے وہ پورا مقابلہ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ شبلی فراز صاحب کو جو ہے وہ نقلی فراز اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ احمد فراز کا ہی کچھ خیال کریں، لیکن انہیں کوئی خیال نہیں ہے، اور انہوں نے بالکل جو ہے وہ فردوس عاشق اوان بننے کی جو ہے وہ ناکام کوشش میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ میری آج بھی ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بڑے آنریبل آدمی تھے، بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، یہ معلوم نہیں کہ ان کو اب یہ کیا ہو گیا کہ وہ آ کے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ فردوس عاشق اوان کی بھی شایان نشان نہیں۔ اچھا رانا صاحب، لاسٹ میں بتا دیجیے گا، آپ نے شبلی فراز ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم بھی سپریم کورٹ میں ویڈیوز لے جاتے ہیں، یہ بھی ویڈیو لے جائیں اور وہاں فیصلہ کر دیتے ہیں کون محب وطن ہے اور کون جو ہے وہ غدار ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ خود سے کوئی انیشیٹو لینے جا رہے ہیں سپریم کورٹ جانے کا، کیونکہ وہ نہ ہو حالات خراب ہو جائیں؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جس بات کا الزام ایاز صادق صاحب پہ لگایا جا رہا ہے، اس طرح کی 21 ویڈیو جو ہیں وہ ان کے کلپ جو ہیں یہ سوشل میڈیا پہ چل بھی رہے ہیں،
21 वीडियो जो है वो इमरान खान साहब की है, और उनमें से बाज़ ऐसी हैं कि जिनको आप सुन नहीं सकते, जिनको आप जो है वो ऑन एयर नहीं कर सकते। तो ठीक है, अगर वो हमें इस बुनियाद पे कि जी आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है, हमें गद्दार डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, उनकी बातें भी चली जाएँ, हमारी भी चले जाएँ। फिर जो गद्दार होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा, जो मुहिब वतन होगा उसका भी फैसला हो जाएगा। थैंक यू।